दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अंग्रेज़ी अदब में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है अंग्रेज़ी अदब का, इस सेशन में हम पर्सी बिश शेले के बारे में जानेंगे, जो कि एक मशहूर इंग्लिश लिरिक पोइट हैं रोमांटिक एज के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है पर्सी बिश शेले यानी पीबी शेले पे। तो पर्सी बिश शेले जो हैं ये 4 अगस्त 1792 को पैदा हुए और 8 जुलाई 1822 को जो है इनका इंतकाल हुआ। और 1821 में जो है वो जॉन कीट्स जो है उनका जो है वो इंतकाल हुआ था, तो ये उनके एक साथ बाद जो है इनका इंतकाल हुआ। रोमांटिक जो एज है, इस रोमांटिक में ये जो बेसिकली दो ग्रुप्स हैं रोमांटिक पीरियड के, या जो जनरेशन्स हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं, और इसी तरह से ब्लेक को भी उसमें कंसिडर किया जाता है। अलबत्ता जो सेकंड जनरेशन है या जो दूसरा ग्रुप है रोमांटिक पोइट्स का, उनमें जो है वो जॉन कीट्स हैं और इसी तरह से पीबी शेले हैं जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा लॉर्ड बायरन है। तो ये अंग्रेज़ी ज़ुबान के एक बड़े जो हैं वो शायर थे, मुफक्किर थे, एक इंटेलेक्चुअल थे। और ये यानी अंग्रेज़ी रोमानवी शायर थे, और इसको जो है वो रोमानवी शायरी में ख़ास तौर पे जो है वो बड़ी अहमियत दी जाती है। ये फ़लसफ़ाना यानी शायर के तौर पे भी बड़े पैमाने पर ये समझे जाते हैं। और इनकी शायरी के साथ साथ अपनी यानी सियासी और मुआशरती नज़रियात में एक बुनियाद पसंद, और इसी तरह से शेले जो है उसको अपनी ज़िंदगी के दौरान शोहरत नहीं मिली थी। ये जॉन कीट्स की तरह उन्हें भी जो है वो ज़िंदगी में शोहरत नहीं मिली थी, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद जो शायरों में यानी उनकी कामयाबियों का एतराफ़ जो है वो मुस्तकिल तौर पर जो है वो बढ़ता गया। इसी तरह से शेले जो हैं वो बसीरत शोरा और अदीबों के एक करीबी हल्के का अहम रुकन जो है वो बन गया, जिसमें लॉर्ड बायरन है, जॉन कीट्स हैं, इसी तरह से ले हंट हैं, और इसी तरह से जो है वो थॉमस लव पीकॉक हैं, और इसी तरह से जो है मेरी शेले, जो कि उनकी दूसरी बीवी थी और जिन्होंने लिखा था फ्रैंकेनस्टाइन। तो इसी तरह से शेले जो है वो क्लासिक की नज़मों यानी जैसे ओzymandias है, और इसी तरह से ओड टू द वेस्ट विंड है, इसी तरह से टोएस्का लाक है, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, और इसी तरह से द क्लाउड है, एंड द मास्क ऑफ द अनार्की है। तो इनकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं शेले। आगे चलते हैं। तो जो इसके अहम काम हैं यानी उनकी दीगर अहम यानी कामों में एक ज़बरदस्त जो है वो एक बुनियादी तौर पे इनका वर्स ड्रामा है, जिसका नाम है दी सेंसी, जो उन्होंने 1819 में लिखा था। और ये यानी एक लंबी बसीरत अंग्रेज़ या फ़लसफ़ियाना यानी नज़में, जैसे जो है यानी क्वीन मैब जो है, तो उसके बाद जो है ये यानी एलिस्टर, दी रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, इसी तरह से एडोनिस, इसी तरह से प्रोमेथियस अनबाउंड, और इसी तरह से हेलस, जो इनका एक लिरिकल ड्रामा था और शायद इनको इनका मास्टरपीस भी कंसिडर किया जाता है। और इसका नामुकम्मल काम जो था ट्रिम्फ ऑफ लाइफ जो है, तो ये इनके शाहकार माने जाते हैं। इसी तरह से शेले के दोस्तों के करीबी हल्के में यानी उसके ससुर जो फ़लसफ़ी दान थे, विलियम गॉडविन जो हैं, और इसके अलावा जो है ले हंट हैं, उन समेत अपने दौर के कुछ इंतहाई तरक्की पसंद या बुनियाद पर जो पसंद यानी मुफक्किर हैं वो भी इनमें शामिल थे। अगरचे शेले की शायरी और नसर निगारी जो है वो सारी ज़िंदगी मुस्तहकम रही, लेकिन बेशतर पब्लिशरों और इसी तरह से जराइद ने तौहीन रिसालत या मुल्क बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने के खौफ से अपना काम शाया करने से इनकार कर दिया था। तो शेले की शायरी में कभी कभी जो है उनके दिन में सिर्फ यानी जेर ज़मीन जो क़ारीन थे यानी जो अंडरग्राउंड जो रीड करते थे इसकी पोइट्री, लेकिन उनकी शायराना जो यानी एक उनके जो कारनामे हैं वो आज जो हैं वो वसी पैमाने पर उन्हें जो है वो पहचाना जाता है। तो बेसिकली जो यानी शेले को जो है पब्लिशर्स की तरफ से इनकार की जो एक बुनियादी वजह थी वो ये भी थी कि शेले को जो है वो एथियज़म के जो यानी उन्होंने जो पम्फलेट तकसीम किए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उसकी वजह से उन्हें वहाँ से जो है वो निकाली भी दी गई थी।
تو کیونکہ کرسچینٹی جو ہے وہ وہاں پہ ڈومیننٹ تھی، اور یہ بالخصوص وہ دن تھے کہ ریلیجین کے اگینسٹ جانا بھی ایک بغاوت جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے شیلے کے کام جو ہیں وہ پبلش نہیں ہو پائے تھے، یا پبلشرز نے جو ہے وہ انہیں جواب دے دیا تھا. اس کے علاوہ مثال کے طور پر شیلے کے جو ہیں وہ معاشیات اور جو ہے وہ اخلاقیات کے نظریات کا کارل مارکس پر بھی کافی گہرا اثر تھا. کو پتہ ہے کارل مارکس جو ہیں وہ بڑے مشہور اکانومسٹ جو ہے، سوشلسٹ جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ کیپٹلزم کو جو ہے وہ کافی انہوں نے تنقید کی تھی. داس کیپٹل جو ہے ان کی ایک مشہور تحریر ہے، اور یہ شہر آفاق تحریر جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے. تو کارل مارکس کے علاوہ جو ہے وہ شیلے کا کافی زیادہ جو ہے وہ اثر ہوا تھا ٹالسٹوائے پہ. یہ بھی ایک بڑے مشہور جو ہیں وہ یعنی رشین ناولسٹ ہیں. تو ان کا جو ہے وہ آپ نے بڑا مشہور جو ہے وہ ایک ناول پڑھا ہوگا، لو اینڈ وار. اسی طرح سے شیلے جو ہے وہ اس کے بعد کی جو 3 یا 4 جو نسلوں کے شاعروں کا وہ یعنی ایک قسم کا لاسٹار بن گئے، اور بالخصوص جو رومانٹک ایج کے جو یعنی رائٹرس ہیں انہوں نے جو ہے وہ شیلے کی کافی تعریف کی، جن میں رابرٹ براؤننگ ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ دانتے گیبرائل روزیٹی ہیں، یہ ان میں سے شامل ہیں. اور اسی طرح سے جو ان کے یعنی مداح تھے، تو مداحوں میں جو ہے وہ آسکر جو وائلڈ ہیں، یہ بھی یعنی رومانٹک ایج کے رائٹر ہیں. اسی طرح سے تھامس ہارڈی ہیں، جارج بونن شاہ ہیں، اسی طرح سے لیو ٹولسٹائے ہیں، اسی طرح سے برٹن رسل ہیں، ولیم بٹلر ییٹس ہیں، اور اسی طرح سے اپٹن سنکلیئر ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایزادورا ڈنکن ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہنری ڈیوڈ ہیں، تھوریو. اور ان کا جو سول اوبیڈینس کا جو یعنی ان کا کام تھا، یعنی سول نافرمانی، تو یہ یعنی شیلے کی تحریروں اور نظریات کے عدم تشدد پر احتجاج اور سیاسی یعنی کارروائی میں ظاہر ہے. تو ان سب رائٹرز پہ جو ہے وہ شیلے کا کافی زیادہ اثر ہوا. اس کے علاوہ جو ہے شیلے کی جو یعنی لیگیسی ہے، جو یعنی شیلے کی ایک قسم کی جو میراث ہے، تو شیلے کی یعنی مرکزی دھارے کی پیروی ان کی موت کے بعد کی نسل تک نہیں ہو سکتی. لارڈ بائرن کے یعنی برخلاف، جو اپنے بنیادی خیالات کے باوجود اپنی زندگی کے دوران تمام طبقات میں مقبول تھے، تو انہیں کافی شہرت ملی تھی، لیکن شیلے اور کیٹس کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. تو ان کی وفات کے بعد کئی دہائیوں تک شیلے جو ہے وہ بنیادی طور پہ صرف بڑے وکٹورین شاعروں یا جو پری ریفیلیٹس تھے، تو ان سے یعنی قبل سوشلسٹوں اور مزدور تحریک کی طرف سے جو ہے انہیں سرایا گیا. تو اس کی وجہ ایک یعنی وجہ شیلے کی سیاسی بنیاد پرستی سے انتہائی جو تکلیف تھی، جس کی وجہ سے مشہور جو ہیں وہ یعنی جو ماہرین تھے یا جو ماہر تھے، وہ یعنی شیلے کی ساکھ کو جو ہے وہ نسبتاً سنجیدہ جو ہے میگزین جیسے، اور اسی طرح سے اوزیمینڈین جو تھے یعنی یا لائنز ٹو انڈین ایئر تک جو ہے وہ محدود رکھتے تھے. اسی طرح سے کارل مارکس ہیں، رابرٹ براؤننگ ہیں، جارج برنن شاہ ہے، اور اسی طرح سے برٹرینڈ رسل ہیں، اور ڈبلیو بی ییٹس ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ شیلے کی کافی زیادہ آگے چل کے تعریف کی، اور پھر جو ہے وہ شیلے کے جو کام ہیں ان کو جو ہے وہ شہرت ملی. اور پھر جو اس کو شروع میں جو شہرت نہیں ملی تھی، تو یہ پھر بعد میں ان کا اثر جو ہے وہ کئی دہائیوں تک رہا. اور اب بھی شیلے جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے یعنی انگلش لٹریچر میں ایک کافی ڈومیننٹ فگر جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں، یا اول پائے کے شاعروں میں جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ میتھیو آرنلڈ نے بھی ان پہ تنقید کی تھی، شیلے پہ یہ کرٹک ہیں. تو میتھیو آرنلڈ جیسے یعنی جو نقاد تھے، انہوں نے یعنی شیلے کے میراث کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی، تاکہ وہ اسے ایک یعنی گائکی اور مشکوک سمجھے، جس کی کوئی سنجیدہ فکری حیثیت نہیں تھی، اور جن کی لمبی نظمیں جو ہیں وہ مطالعے کے لائق نہیں تھیں. اور آرنلڈ جو ہے انہوں نے ایک قسم کی مشہور ان کی لائن ہے جو انہوں نے کرٹک ریویو دیا تھا شیلے کے اوپر. تو یعنی انہوں نے مشہور انداز میں شیلے کو جو ہے خوبصورت اور غیر مؤثر جو ہے وہ فرشتہ قرار دیا تھا، یعنی بیوٹیفل اینڈ انفیکچوئل اینجل. تو یہ انہوں نے ان کے طور پہ اس کو بیان کیا تھا. تو اس پوزیشن کا پچھلی نسل کے فیصلے کے ساتھ سختی سے تضاد ہے، جو شیلے کو ایک شکی اور بنیاد پرست جو ہے وہ جانتے تھے. اسی طرح سے شیلے کے بہت سارے کام ان کی موت کے بعد غیر یعنی مطبوعہ یا بہت کم معلوم ہوئے،
جس میں اب تک کے فلسفیانہ نظریہ یا اصلاحات جیسے لمبے ٹکڑے صرف 1920 کی دہائی تک جو ہیں یہ نسخے میں موجود تھے۔ تو اس سے ایک یعنی نابالغ غزل نگار کی حیثیت سے یعنی ان کے وکٹورین خیال میں جو ہے وہ بعد میں پھر مدد ملی۔ اس کے علاوہ جو ہے پال فٹ نے اپنی یعنی ریڈ شیلے میں برطانوی بنیاد پرستی کی ابتدا میں شیلے کے کاموں یعنی خاص کر جو انہوں نے کوئن میب لکھا تھا ان کے یعنی اہم کردار کی جو ہے وہ یعنی دستاویزی بھی انہوں نے کی تھی۔ اور اس کے علاوہ اگرچہ شیلے کے کاموں پر وکٹورین کے قابل احترام گھرانوں پر پابندی عائد تھی، لیکن ان کی سیاسی تحریروں کو جو ہے وہ یعنی رچرڈ کارلائل جیسے جو ہیں وہ یعنی مردوں نے پھر آگے جا کے تو یعنی ڈائریکٹ بھی کیا تھا۔ اسی طرح سے پال جانسن جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب دانشوروں میں شیلے کو یعنی یا شیلے یا خیالوں کی جو ہے وہ قسم کی بے دلی کے عنوان سے ایک باب میں بیان کرتے ہیں شیلے کو۔ وہ کتاب میں اسی طرح سے جانسن نے شیلے کو ایک باشعور فرد کے طور پر بیان کیا ہے جس نے یعنی قرضے لے کر جس کا اسے واپس کرنا نہیں تھا، یا انہوں نے جن سے بھی قرضے لیے وہ انہوں نے ان کو کبھی واپس نہیں کیے، بالخصوص لارڈ بائرن، اور نوجوان معصوم خواتین کو ورگلا کر جو اس کے یعنی لیے جو ہے وہ ایک قسم کی یعنی گر پڑی تھیں، تو انہیں اپنی ذات سمیت ہر اس شخص کی زندگی جو ہے وہ تباہ کرتی۔ تو یہ جانسن کے جو ہیں وہ بنیادی طور پہ خیالات تھے، نگیٹو ایک قسم کے ویوز تھے جو انہوں نے شیلے کے بارے میں لکھے ہیں اپنی کتاب میں، جن کا نام جو ہے وہ انٹلیکچوئلز ہے۔ اس کے علاوہ جو میجر ورکس ہیں شیلے کے ان کو ہم ایک تھرولی جو ہے وہ نظر دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ریوالٹ آف اسلام کو دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے 1818 میں لکھا، اور یہ 12 کینتوس میں جو ہے وہ ایک یعنی نظم ہے جو 1817 میں جو ہے وہ پرسی بش شیلے نے ترتیب دی تھی۔ یہ نظم اصل میں جو ہے وہ بنیادی طور پہ انہوں نے جو لکھی تھی لاؤن اینڈ سنتھا یا دی ریولوشن آف دی گولڈن سٹی جو ہے اس کے اوپر یہ انہوں نے لکھا۔ پلاٹ کا مرکز جو ہے وہ یعنی دو لاؤن اور سائنتھا نامی جو کردار ہیں ان پہ مشتمل ہے، جو افسانوی ریاست جو ہے ارگولیس کے یعنی آمرانہ حکمران کے خلاف انقلاب کا آغاز کرنے والے سلطنت عثمانیہ کے نمونے پر قائم تھے۔ تو اس کے عنوان کے باوجود یہ جو نظم ہے یہ ایک خاص مذہب کی حیثیت سے اسلام پر مرکوز نہیں ہے، حالانکہ مذہب کے عمومی موضوع پر توجہ دی جاتی ہے اور یہ کام مشرقی آثار قدیمہ اور موضوعات پر مبنی ہے۔ تو یہ کام فرانسیسی انقلاب کے یعنی مایوسی کے بعد آزادی اور انقلابی جو آئیڈیلزم ہے اس کی یعنی ایک علامتی مثال بھی سمجھا جاتا ہے دی ریوالٹ آف اسلام کو۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے اور کام کیا تھا وہ تھا ڈیفینس آف پوئٹری، یہ ان کا ایک ایسے ہے۔ تو شاعری کے یعنی ایک دفاعی شعبے میں شیلے نے استدلال کیا کہ زبان کی ایجاد جو ہے وہ ایک تال کو دوبارہ پیدا کرنے کا حکم دیتی ہے، اور تاکہ جہاں بھی مل جائے اور اتفاق سے تخلیقی سرگرمیوں میں ہم آہنگی اور اتحاد خوش جو ہے وہ ہو جائے ان کے ساتھ جب وہ مل جائے۔ اسی طرح سے شیلے کے لیے شاعر جو ہے وہ نہ صرف زبان اور موسیقی یا جو ڈانس ہے، ناچ، فن تعمیرات اور مجسمہ سازی اور مصوری کے یعنی مصنف ہیں، بلکہ وہ قوانین کے انسٹیٹیوٹر بھی ہیں ایک قسم کے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سول سوسائٹی کے بانی ہیں۔ تو یہ ان کا یعنی ویو تھا شاعر کے بارے میں۔ تو شیلے کا یہ حتمی تبصرہ کہ شاعر دنیا کے ناقابل قبول قانون ساز ہیں، ان کے لسانی وسائل سے وابستہ گہری ابہام کے بارے میں آگاہی کا مشورہ دیتے ہیں، جسے وہ ایک ہی وقت میں فکری آزادی کا ایک ذریعہ اور سیاسی اور معاشرتی محکومیت کا ایک ذریعہ جو ہے وہ سمجھتے تھے۔ تو یہ وہ ویوز تھے جو شیلے نے دیے تھے اپنی مشہور ایسے میں، جس کو ڈیفینس آف پوئٹری کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شیلے کا ایک اور کام ہے ٹرائمف آف لائف، یہ ان کا انکمپلیٹ ورک ہے، یعنی اس کام کو پورا کرنے سے قبل ہی شیلے جو ہے ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو یہ 1822 میں اپنی موت سے قبل یعنی پرسی بی شیلے کا یہ آخری بڑا کام تھا۔ یہ بھی ایک نظم ہے، اور یہ نظم پہلی بار جان اور ہنری ایل ہنٹ جو ہیں تو یعنی ان کے ذریعے لندن میں یہ شائع ہونے والے پوسٹ جو ہیں وہ یعنی ہیموس پر مشتمل نظمیں 1824 میں شائع ہوئی تھی، جس کی ترمیم جو ہے ان کی اہلیہ جو میری شیلے تھی انہوں نے کی تھی، جس نے اس کام کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ اسی طرح سے نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ وجود اور حقیقت کی نوعیت کی ایک کھوج ہے۔ تو شیلے کے لیے زندگی ہی
یعنی ایک رنگین پردہ جو لافانی روح کو غیر واضح اور چھپا دیتا ہے، وہ محبت، موت، شہرت، عظمت اور اسی طرح سے الوہیت جو ہے، یا وقت سے زیادہ عالمگیر فاتح ہے، اور خواب کے نظارے میں وہ اس فاتح جو ہے وہ رت کو دیکھتا ہے تو انسانوں کے اسیر بھیڑ کے اوپر اپنے ہی شان و شوکت کے طوفان پر جو ہے یہ گزری، تو بالآخر فطری زندگی روح پر پھٹ جاتی ہے اور فتح پاتی ہے شیلے کے اکارڈنگلی، یا شیلے کے ویوز کے مطابق جو انہوں نے ٹرمپ آف لائف میں بیان کیے تھے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن، جس میں ہم نے پرسی بش شیلے کے بارے میں تفصیل سے جانا اور ان کے میجر ورکس جو ہیں ان کو بھی ہم نے پڑھا۔ تو آئی ہوپ کہ اس سیشن میں آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ ایک دلچسپ معلومات ملی ہوں گی، جو آپ کو کافی زیادہ کام بھی آئیں گی۔ تو اب یہاں پہ ہمارا سیشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت لیں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، لیکن جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے، اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیں، ساتھ میں اس چینل کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو اگلے سیشن تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔